सीएम बलूचिस्तान की बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है जो बलूचिस्तान के हवाले से मैंने डिस्कस करनी है, और फिर ज़ाहिर है जो एक पॉलिटिकल सिचुएशन है उस पर भी थोड़ी सी गपशप लगा लेंगे। मैं सबसे पहले नवाज़ादा जमाल खान रईसानी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि स्टेइंग हेयर। तो मैंने फ़ोन किया तो इज़ लॉन्ग साइड, तो क्योंकि इनका और मेरा नज़रिया बहुत करीब है और इनके वालिद को अल्लाह गरी के रहमत करे। आपको पता है कि उनके 200 साथियों के साथ 2018 में बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। तो आज उस लेगेसी को अल्लाह के फजल व करम से उनका ये जवां साल बेटा जो है वो संभाल रहा है, न सिर्फ उन शोहदा को बल्कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान की एक तवाना आवाज़ है। मैं स्टार्ट लेता हूँ कि आपको पता है कि डेरा बुगटी में परसों कोई 100 के करीब जो दहशतगर्द थे, जो टेररिस्ट थे, जो इससे पहले पहाड़ों पे थे, बीआरए का हिस्सा थे, उन्होंने इस रियलाइजेशन के साथ रियासत पाकिस्तान के सामने, हुकूमत पाकिस्तान के सामने सरेंडर किया। और ये बड़ी खुशाइंद बात है कि बलूचिस्तान में जब सरेंडर शुरू होंगे और वो लोग जो ये रियलाइज़ कर लेते हैं कि रियासत जो है वो ज़्यादा अहम है, और ऐसी सिचुएशन में जब वो वापस आते हैं तो हमें उनको वेलकम करना चाहिए और बड़े खुले दिल के साथ वेलकम करना चाहिए। थोड़ा मैं इसका बैकग्राउंड भी आपको बता दूं कि ये पहले भी एक दफ़ा इसी वडेरा साहब ने और इनके साथियों ने 2010 के लगभग सरेंडर किया था, बिकॉज़ ये पहले 2005 में चले गए थे और 2010 के बाद जब 18 आई तो उसके बाद ये एक बार फिर 2018-19 के बाद एक बार फिर इन्होंने पहाड़ों का रुख अख्तियार किया। और आज फिर वो दिस इज़ व्हाट ट्राइबल सोसाइटी इज़, कि आज वो फिर वापस आए हैं तो हमने फिर उनको गले लगा लिया। बावजूद इसके कि मेरी ज़ाती तौर पे मेरी गाड़ी में, अगर आपको याद हो तो 2019 में एक हमला हुआ था जिसमें मेरे 2 साथी ज़ख्मी हुए थे मेरी ख़ुद की गाड़ी पे, तो उसमें भी ये इन्वॉल्व थे। लेकिन ज़ाहिर है रियासत अहम है, पाकिस्तान अहम है, पाकिस्तान का परचम अहम है, तो उसको करने के लिए हमारी जो ज़ाती अनाएँ हैं, छोटी छोटी ज़ाती मसाइल हैं, वो हमेशा हम साइड पे रख देते होते हैं, वो ट्राइबल इशूज़ साइड पे रखते होते हैं। बिकॉज़ पाकिस्तान की स्ट्रेंथनिंग जो है, रियासत की जो स्ट्रेंथनिंग है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। दूसरे नंबर पे मैं इस पर आता हूँ कि ये 2018 में क्यों गए, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा थोड़े से फिगर्स आपके साथ बलूचिस्तान के शेयर करना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान में जो हमारे इस वक्त तक जितने ऑपरेशंस हुए हैं उसमें हमारे तकरीबन जो शोहदा की तादाद है 900 इंसिडेंट्स, एक साल की बात कर रहा हूँ क्योंकि साल का एंड आ गया ऑलमोस्ट, तो शायद मुझे मौका ना मिले दोबारा आपसे दिसंबर से पहले बात करने का। 900 इंसिडेंट्स हुए हैं। आउट ऑफ 900 इंसिडेंट्स वी हैव लॉस्ट 205 सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सनल, इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री, यूनिफॉर्म, पुलिस, लेवीज़, और उसके साथ 6 ऑफिसर्स हैं जो शहीद हुए हैं। वो 6 ऑफिसर्स जो हैं उनमें से 2 बलूचिस्तान के हैं, जो बलूचिस्तान के रहने वाले थे, और नौजवान ऑफिसर्स, सारे नौजवान थे। एक मियांवाली से था, एक लाहौर से था, 2 बलूचिस्तान से थे। सो दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान फौज इज़, कि कोई कहाँ से है, कोई कहाँ से है। और हमें उस कुर्बानी पे बलूचिस्तान में कोई रिग्रेट नहीं है, ये हम फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि हमारे 2 शोहदा जो है वो इस जंग में शहीद हुए। लेकिन इमेजिन करें कि यंगस्टर्स थे, कप्तान थे, क्या उनकी ख्वाब थे, वो ख्वाबों को किस तरह मिलियमेट किया गया। साथ साथ जो सिविलियन शोहदा हैं वो 280 है। 280 ऐसे लोगों को बेदर्दी के साथ शहीद किया गया जो बिल्कुल अनआर्म्ड थे, जिनके अगेंस्ट एथिक बुनियादों पर उनको मारा गया, बलोचों को मारा गया, मारे गए, और वजह जो है वो सिर्फ वायलेंस है कि वायलेंस के ज़रिए खुदा न खास्ता पाकिस्तान को तोड़ने की बात की जा रही है। अब इसके बदले में जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने IBOs किए हैं, 1000 नंबर ऑफ IBOs, 1000 ऑफ नंबर्स, उसमें से जो टेररिस्ट सो फॉर किल्ड हैं दैट इज़ 760। ये वो हार्डकोर टेररिस्ट थे कि जो कभी हमारे हाईवेज़ पे आके मासूम लोगों को कत्ल करने के लिए आ रहे थे, रास्ते में इंटरसेप्ट हुए। इसमें वो टेररिस्ट हैं जो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में एंटर हो रहे थे और पाकिस्तान में उन्होंने दहशतगर्दी के बड़े बड़े मंसूबे बनाने थे। 50-50 के करीब एक साथ अफ़गान बॉर्डर पे वो लोग मारे गए हैं। जिस वक्त मैं और आप बात कर रहे हैं भी 8 से 10 टेररिस्ट ऐसे थे जो अफ़गानिस्तान से एंटर हो रहे थे, जिनकी शनाख्त अफ़गान है और उनकी लाशें आज भी पड़ी हुई है। लेकिन देयर इज़ अ मैकेनिज़्म कि वो आएँ, एक प्रॉपर थ्रू चैनल आएँ और आके अपनी लाशें ले जाएँ। तो यही हम कहते हैं कि अफ़गान हुकूमत ने, इंटरिम गवर्नमेंट ने
ایک وعدہ کیا تھا دنیا کے ساتھ. وہ وعدہ کیا تھا؟ دوحہ ایگریمنٹ تھا دنیا کے ساتھ کہ میری سرزمین استعمال نہیں ہوگی کسی اور سرزمین کے خلاف. تو آپ وعدہ خلافی کر رہے ہیں, احسان فراموشی تو کر ہی رہے ہیں, ساتھ ساتھ وعدہ خلافی بھی کر رہے ہیں جو آپ نے پوری دنیا کے ساتھ کیا, اور یہ دنیا کے لیے بھی الارمنگ ہونا چاہیے. آج میری بات نوٹ کر لیں کہ یہ دنیا کے لیے الارمنگ ہے. وہاں جو ٹیررسٹ آؤٹ فٹس بنتے جا رہے ہیں وہ صرف پاکستان کے لیے تھریٹ نہیں ہے, وہ ریجن کے لیے انٹرنیشنل تھریٹ ہونے جا رہے ہیں. تو آپ اس کے بارے میں ضرور غور و خوض کریں. اب ایسی سچویشن میں کہ جب سیکورٹی فورسز جو ہے وہ دو پروونسز میں بالخصوص کے پی میں اور بلوچستان میں ایک سیریس قسم کی انسرجنسی, ایک ایسی سچویشن کو فیس کر رہے ہیں, اب ان کے جیتنے کے لیے خدا نخواستہ جس کے کوئی امکانات نہیں ہے, یہ ریزیلینٹ قوم ہے, آرگنائزڈ فوج ہے, ایک مضبوط دلیر سپہ سالار ہے, اس کی موجودگی میں یا اس آرگنائزڈ فوج کی موجودگی میں مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہا کہ کے پی میں جو لوگ ہیں وہ کہیں اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ اپنا نظام مسلط کریں گے اس قوم پر کہ اپنی مرضی کا جس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اور ادھر قوم پرستی کے نام پر آپ کی اگر یہ تھاٹ پروسیس سے آپ گزرے تو بلوچ کو ایک لاحاصل جنگ میں ڈالا گیا ہے. آپ یہ جنگ حاصل نہیں کر سکتے ہیں وائلنس کے ذریعے. اب ایسی سچویشن میں ایک پولیٹیکل نیریٹو بنایا جاتا ہے, اور وہ پولیٹیکل نیریٹو بنایا جاتا ہے اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان, اگینسٹ پاکستان آرمڈ فورسز, اگینسٹ فیلڈ مارشل ہمسیلف. وہ فیلڈ مارشل جس نے اپنے تدبر سے, اپنی جنگی حکمت عملی سے, آپ نے دیکھا 9 اور 10 مئی کو کس طریقے سے اپنے سے 7 گنا بڑے دشمن کو اپنی آرم فورسز کے ساتھ مل کے ایک عام سپاہی سے لے کر فیلڈ مارشل تک اور پوری پاکستان جس جذبے کے ساتھ پاکستان کے عزائم خاک میں ملا ہے. ایسی سچویشن میں جب دو پروونسز میں سیریس قسم انسرجنسی چل رہی ہو, ایسی سچویشن میں آپ کا جو پروپیگنڈا ہے اگینسٹ آرمڈ فورسز, مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ ایک فیلو پولیٹیشین جو ہے وہ اینٹی اسٹیٹ سیکورٹی رسک اس کو کہا جائے اور بجا طور پہ کہا جائے. اچھا بالکل نہیں لگتا ہے, لیکن کیا ہمیں اپنے رویوں پہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہم جو نیریٹو پہ جا رہے ہیں, جب ہم ساری پاکستانی قوم یہ کہتے ہیں کہ دس اور ایک ایسا بارڈر, ایک ایسا پورس بارڈر, اور پھر اس کے ساتھ افغانستان جیسا ملک جو پچھلے کئی دہائیوں سے انسٹیبلٹی کا شکار ہے, اور اب تو اتنی انسٹیبلٹی کا شکار ہو گیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لاجسٹک ان کو ملنا وہاں سے اٹ از اے ویری ایزی جاب فار دا ٹیررسٹ. دوسرا ان کی ریکروٹمنٹ کے لیے یو نیڈ اے نیریٹو, کاؤنٹر کرنے کے لیے یو نیڈ اے نیریٹو. وہ پاکستان کی فوج نے کاؤنٹر نہیں کرنا ہے, وہ نیریٹو ہم پولیٹیشنز نے دینا ہے, وہ ہماری ذمہ داری ہے, وہ ہم نے پارلیمنٹ نے اس میں لیڈ لینا ہے. بلوچستان کی حکومت تو اس پہ لیڈ لے چکی ہے. ہم نے تو پہلے اس جنگ کو, میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے جس طرح میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, ڈائیورس کی ہوئی تھی اس جنگ کو. ہم نے اس جنگ کو ہون کیے. جنگ ریاست کی ہے, یہ جنگ فوج اور سو کالڈ بلوچ سرمچاروں کے درمیان نہیں ہے. یہ جنگ جو ہے یہ ہم سب کی جنگ ہے, جس میں میڈیا ہے, جوڈیشری ہے, پولیٹیشین ہے, اس میں آل واکس آف لائف, سول سوسائٹی ہے. تو یہ بس ہم سب کی جنگ ہے. اینی ہاؤ ایسی صورتحال میں جب آپ, اور وہ پھر یہ تھیریٹیکلی پرووڈ ہے کہ آپ نے ریکروٹمنٹ کرنی ہے, لاجسٹک دینی ہے, اور سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے, ان فورسز کو ملائن کرنا ہے جو ان کے اگینسٹ لڑ رہی ہیں. اب یہ کام کون کر رہا ہے پاکستان میں؟ بلوچستان میں چند جماعتیں جو کر رہی ہیں, اور میجورٹی جو ہے وہ پاکستان کی وہ جماعت جو آپ کہتے ہیں ایک نیریٹو دیا جاتا ہے کہ جی پاپولر نیریٹو. پاپولیرٹی کا حال تو ابھی پنجاب میں معلوم پڑ گیا, کے پی جو ان کا اپنا گھر تھا اس الیکشن میں معلوم پڑ گیا کہ کتنی پاپولیرٹی ہے. یہ پاپولیرٹی کا اور نیریٹو کا پاپولیرٹی ہونا, میں اس کو اہم نہیں سمجھتا ہوں. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں, تو اگر اس طریقے سے دیکھا جائے تو ابو جہل کا نیریٹو کوئی ایگزامپلس دینا مناسب بات نہیں ہے, لیکن سوچنے کی بات ہے. ابو جہل کا نیریٹو تو زیادہ پاپولر تھا اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی, لیکن حق پہ کون تھا؟ ہمیں حق پہ کھڑا ہونا ہے, اور اپنی نہ صرف اپنی سیکورٹی فورسز کو وہ اسٹرینتھ دینی ہے کہ وہ جا کے یہ کہتے ہیں نا کہ جنگیں فوجیں نہیں لڑتی, قومیں لڑتی ہیں. تو آج قوم کو ضرورت ہے کہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہونے کا, اپنی سیکورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے ہونے کا. ایسی سچویشن میں کہ جب دو پروونسز ایک سیریس قسم کی انسرجنسی کو فیس کر رہے ہیں, اب ایسی سچویشن میں آپ نے دس از یو ہو ہیو ٹو چوز,
قوم نے چوز کرنا ہے اور قوم نے چوز کیا اپنے فورسز کے ساتھ کھڑا ہونے کو. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. میں بلوچستان کے بارے میں تو آپ کو بڑا واضح طور پہ بتا سکتا ہوں کہ بلوچستان میں لوگ اپنے فورسز کے ساتھ تھے, اپنی فورسز کے ساتھ ہیں, اپنی فورسز کے ساتھ رہیں گے. یہ جو 300 لوگ, اس کی ایگزامپل سب سے بڑی میرے ساتھ یہ رائٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے. 300 لوگوں کے ساتھ پہلے اس کا بھائی شہید ہوتا ہے, پھر ان کا والد شہید ہوتا ہے. انہوں نے پاکستان چھوڑ دیا خوف کے مارے, ڈر کے مارے؟ نہیں. آج بھی پاکستان کا جھنڈا ان کے گھر پہ اسی عزم کے ساتھ کھڑا ہے. سینکڑوں ایگزامپلس دی جا سکتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ریاست کو کمزور کرنے والا بیانیہ جو ہے اس کو ترک کرنا پڑے گا, اپنے رویوں پر غور کرنا پڑے گا. اور یہ بات کہ آج پاکستان کی فوج میں میرے 2 بھائی پاکستان کی فوج میں, 2 کزنز وہ پاکستان کی فوج میں ہیں. آپ کے بہت سارے لوگ اس طرح کے ہوں گے جو پاکستان کی فوج میں ہیں. اپنے بچوں کو میں باہر رکھوں, ڈاکٹر اللہ نذر کا بیٹا فرانس میں پڑھ رہا ہو, اور یہ جو پاپولر لیڈر جس کی بات کرتے ہیں اس کے اپنے بیٹے لندن میں ہوں. یہاں آپ پاکستان کی فوج پہ ان بیٹوں پر جو اپنا خون دے رہے ہیں, روزانہ کی بنیاد پر کتنے کپتان ہیں, کتنے میجرز ہیں, کتنے کرنلز ہیں جو شہید ہو رہے ہیں دفاع وطن کی خاطر, میرے اور آپ کے کل کی خاطر. ان کے خلاف ہم پروپیگنڈا شروع کر دیں, ان کو ہم ملائن کرنا شروع کر دیں. اور وہ ایجنڈے کا حصہ ہے. جب ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہاسٹائل ایجنسیز جو ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہی ہیں, اب تو یہ پروون ہے, دس از ناؤ پروون کہ دس از این انٹیلیجنس ڈریون وار اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان. تو کیوں ہم اس کا حصہ بنتے ہیں؟ ہماری سیاست سے زیادہ ہماری ریاست ہمیشہ اہم ہونی چاہیے. جب ریاست اہم ہوگی تو میرا خیال ہے کہ جب ریاست ہوگی تو سیاست بھی ہوگی, صحافت بھی ہوگی, اور بھی باقی ساری چیزیں ہوں گی. جب ریاست نہیں ہوگی تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. تو انہی الفاظ کے ساتھ آئی ایم اوپن ٹو دا کوسچنز پلیز. جی میم. دیکھیں, ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کے سوال سے بہت مطمئن ہوں کہ آپ نے بہت بہترین سوال کیا. اب یہ کیا ہونا ہے, 2 قسم کی یوتھ ہے. ایک یوتھ جو آرمڈ ہے, جنہوں نے یہ ڈیسیجن لے لیا ہے کہ وہ ریاست پاکستان کے خلاف بندوق اٹھائیں گے اور خدا نخواستہ ریاست کو توڑنے کی بات وائلنس کے ذریعے کریں گے. ان کے ساتھ تو میرا خیال ہے کہ ہماری پالیسی بڑی واضح ہے کہ ہم ان کو یہ اپرچونٹی آج میں آپ کے پلیٹ فارم سے بھی دینا چاہتا ہوں کہ وی آر اوپن. ریاست کا جو دل ہے وہ بہت بڑا ہے, جس کی ایگزامپل میں نے آپ کو پرسوں کی دے دی کہ ایک دفعہ سرنڈر ہوا, پھر چلا گیا, پھر واپس آیا, پھر ریاست نے معاف کیا. تو ریاست نے معافی کا دروازہ کھلا چھوڑا ہوا ہے. جو ریاست کے ساتھ واپس انٹیگریٹ ہونا چاہتا ہے ہم اس کو ویلکم کریں گے. ساتھ ساتھ وہ یوتھ جو کالجز میں ہے, جو یونیورسٹیز میں ہے, جو پروپیگنڈا اس کو 30 سال سے جو اس کو سٹوری ٹیلنگ کی گئی ہے, وہ یہ محرومی کی ٹیلنگ کی گئی ہے, جس کو میں انپیرلل ڈیولپمنٹ کہتا ہوں. یہ صرف بلوچستان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. یہ میرے اور آپ کے ساتھ ایک سید پور ولیج ہے, کیا اتنی ڈیولپمنٹ وہاں پر ہے جدھر میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر ہے؟ کیا جو ڈیولپمنٹ کراچی میں ہے وہ جیکب آباد میں ہے, جو لاہور میں ہے وہ ڈیرہ غازی خان میں ہے؟ آنسر از نو. جو اسلام آباد میں ہے وہ گجر خان میں ہے؟ آنسر از نو. دس از انپیرلل ڈیولپمنٹ. اس کو محرومی کا نام دے کر جو لڑ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے پاکستان کو کیک کی طرح کاٹنا ہے. لیکن میں اور آپ کنفیوژن کا شکار ہیں, ہماری انٹیلیجنسیا کنفیوژن کا شکار ہے کہ ہم نے اس لڑائی کو محرومی سے جوڑ دیا. یہ ہم ریشنلائز کر رہے ہیں وائلنس کو, لہٰذا ہم وائلنس کو ریشنلائز نہ کریں. یس, انگیجمنٹ ود دا یوتھ. آپ کو پتہ ہے کہ جو سوشل انگیجمنٹس میں نے اور کمانڈر 12 کور نے کی ہیں, اور جو ہماری نیچے ڈپٹی کمشنرز نے, کمانڈانٹس نے, ملٹری, سول, وہاں پر امبیلنس کو افورڈ نہیں کیا جا سکتا. وی آر ٹوگیدر. 51,000 سوشل انگیجمنٹس ہیں, 51,000 in 1 year, including jirgas, including medical camps, including جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن ہے. I myself go there for 5 hours. بچوں کے سوال جواب لیتے ہیں. ان کو آپ کا جو سوال ہے نا کہ کیسے, ان کے ساتھ بات کرنی پڑے گی, ان کے ساتھ ان کے دلیل کے ساتھ ان کے سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے. جو ان کو ایک پروپیگنڈا کے ذریعے ریاست سے ڈس انٹیگریٹ کیے گئے. حکومتوں سے ناراضگی ہو سکتی ہے, بیڈ گورننس سے ناراضگی ہو سکتی ہے, کرپشن سے ناراضگی ہو سکتی ہے, لیکن ریاست کا تو کوئی گناہ نہیں ہے. ریاست کے ساتھ ان کو انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کا حل صرف ڈائلاگ ہے.
جی جی آپ جو بھی کرنا چاہیں. میں تو وہاں کے وزیر اعلیٰ اور آپ ادارے جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئے ہیں, تو آپ بھی ایک وزیر اعلیٰ ہیں, آپ اپنا کیا کردار ادا کریں گے؟ دیکھیے میں سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ قابل احترام ہے میرے لیے, ایک صوبے کے چیف منسٹر ہیں. میری ان سے یہ گزارش ہوگی اس توسط سے بھی کہ آپ کے پروونس کو اس وقت ضرورت ہے, آپ کے پروونس کے لوگوں کو اس وقت ضرورت ہے گورننس کی, آپ کے پروونس کے لوگوں کو اس وقت ضرورت ہے امن کی, آپ کے پروونس کے لوگوں کو اس وقت ضرورت ہے ڈیولپمنٹ کی. آپ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ ہر وقت ایجیٹیشن کی بات کریں. آپ آئیں, اپنے پولیٹیکل رائٹس جو آپ کے ہیں, جو آپ کے لوگوں کے رائٹس ہیں, ان کے بارے میں جو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوتی ہیں اس میں انگیج کریں, بات چیت کریں, ڈائلاگ کریں. آپ کا فوکس ایجیٹیشن کے بجائے یا اس پروپیگنڈا کا حصہ جس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ جو سیکورٹی فورسز کے اگینسٹ ہے, آپ کا یہ عہدہ آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں واضح لکھا ہوا ہے کہ آرم فورسز کے اگینسٹ آپ جو ہے وہ نہیں کر سکتے. تو آپ کا یہ عہدہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ آئیں اور مین سٹریم پولیٹکس میں وہ کردار ادا کریں جس سے کے پی کا عام آدمی جو ہے اس کو ریلیف مل سکے, اس کو ٹیررزم سے ریلیف مل سکے, اس کو گورننس اس کی بہتر ہو سکے. اور میرا تو ان کو یہی مشورہ ہے کہ آپ آ کر بجائے ہر وقت ایجیٹیشن دیکھیں 3 پروونسز جو ہیں وہ کام کول کمپیریٹیولی اپنا کام کر رہے ہیں, کوئی بہتر, کوئی زیادہ بہتر, کوئی کم بہتر, لیکن ہر ایک کا فوکس ہے کہ وہ بہتری کی طرف جائیں. آج آپ کو پتہ ہے کہ جو ایف بی آر کے کریڈنشلز ہیں, جو ایف بی آر کے ڈاکومنٹس ہیں, انہوں نے نمبر 1 پہ بلوچستان کو قرار دیا ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن آف دا فائنانشیل میٹرز وہ بلوچستان نے کیے ہیں. جی ٹیکس ٹو ریٹ ٹو جی ڈی پی, جی ٹیکس ٹو جی ڈی پی جو ہے, تو دیٹ از لائک فیدر ان آور کیپس. تو وی آر ہیپی ٹو سے دیٹ, وی آر پراؤڈ ٹو سے دیٹ. وہ کس طرح ہوا ہے؟ وہ ایک محنت سے ہوا ہے. آج 3200 بند اسکول جو کھلے ہیں بلوچستان میں, وہ کیسے کھلے ہیں؟ somebody has worked very hard کہ ان کو کھولا جائے. 17,000 ٹیچرز میرٹ پہ بھرتی ہوئے, کیسے ہوئے ہیں؟ کسی نے کیے ہیں. آج آپ کے دور دراز علاقوں میں ہاسپٹلز کھول رہے ہیں, سوشل انگیجمنٹس ہو رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فوکس مانگتی ہیں. تو یہ فوکس ہوں گے تو میرا ان کو مشورہ ہے کہ وہ فوکس ہو اپنے کام پہ. جی پلیز. سر ایک طرف تو بلوچستان میں آپریشن چل رہا ہے آپ کی نگرانی میں, اور دوسری طرف یہ بھی افواہیں میرے گردش ہیں کہ آپ کی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے. کوئی ایسا معاہدہ ہے کہ 2.5 سال آپ رہیں گے وزیر اعلیٰ اور 2.5 سال کوئی اور رہے گا؟ ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ بلوچستان میں یہ جو ایک پرسیپشن ہے کہ جی ملٹری آپریشن چل رہا ہے, بلوچستان میں طاقت کا استعمال ہو رہا ہے, بھائی پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, بلوچستان میں کوئی ملٹری آپریشن نہیں ہو رہا. اٹ از پیور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنس. اور یہ جو طاقت کا استعمال ہے یہ ہم نے کے پی میں دیکھا ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ پورا مالکن ڈویژن خالی کر دیا گیا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ پورا وزیرستان خالی کر دیا گیا؟ ایک گاؤں کا نام بتائیں بلوچستان میں جو آج تک خالی کیا گیا. تو دس از واٹ کہ وی آر سیئنگ کہ پرسیپشن اینڈ ریئلٹیز میں فرق رکھیں. اور ادھر بھی پرسیپشن اینڈ ریئلٹیز میں جو آپ کا آخری سوال ہے میری طرف متوجہ ہوں, اس میں بھی پرسیپشن اور ریئلٹی کو خود ڈگ آؤٹ کریں. تھینک یو. ایک تو دیکھیں بلوچستان میں اس فطرے کی کمی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. بلوچستان کی پولیٹکس میں پولیٹیشینز جو ہیں وہ 3 قسم کے ہیں, ہمیشہ یاد رکھیے گا. ایک وہ جو نیشنلسٹ پولیٹکس کرتے ہیں, ایک جو فیڈرلسٹ پولیٹکس کرتے ہیں, فیڈرل جماعتوں میں مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز میں رہتے ہیں, نون میں, پاکستان پیپلز پارٹی میں, جے یو آئی کا ایک بہت ٹھیک ٹھاک ووٹ بینک ایگزسٹ کرتا ہے. تو بلوچستان میں اللہ کے شکر سے اس فطرے کی کمی ہے. اس کی سب سے بڑی اگزامپل یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں جو بجٹ پاس ہو رہا تھا یا بجٹ کے جو سیشنز تھے, نیشنل اسمبلی میں ہنگامہ, سینٹ میں ہنگامہ, پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ, سندھ اسمبلی میں ہنگامہ, کے پی اسمبلی میں ہنگامہ, لیکن بلوچستان اسمبلی میں ایوری تھنگ واز اسموتھ. ایسا نہیں ہے کہ وہاں اپوزیشن نہیں, وہاں ایک سیریس اپوزیشن ہے, بٹ وی ہیو ٹرائبل نارمز, وی ہیو ٹرائبل کلچر, وی ہیو پولیٹیکل نارمز. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پر اس فطرے کی کمی ہے, اور میری اللہ سے دعا ہے کہ یہ فطرہ وہاں نہ ہی آئے تو اچھا ہے. میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کو 100% میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں, 100%. اور میں سمجھتا ہوں کہ آرمڈ فورسز آف پاکستان کو اس وقت سب سے زیادہ جیسے لڑنے کے لیے تو آپ مجھے اور آپ کو نہیں کہہ رہے ہیں, دے آر ٹرینڈ فار دس, دے ہیو گیون
more than 20-30,000 lives. They are giving lives on daily basis. So they are not asking us to fight for them. وہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے نیریٹو میں ہمارا ساتھ دیں. تو ہم ان کے نیریٹو میں جو ان کے اگینسٹ پروپیگنڈا ہے اس کی بھی میں انہی الفاظ کے ساتھ مذمت کرتا ہوں جن الفاظ کے ساتھ DJI پیار رکھی ہے. اور میں اپنے الفاظ کے ساتھ بھی مذمت کرتا ہوں کہ کوئی بھی شخص آرمڈ فورسز کے اگینسٹ پروپیگنڈا کرے گا. دیکھیں کیا دہشت گردوں کو اجازت دے دیں کہ وہ اسلام آباد تک پہنچ جائیں؟ کیا دہشت گردوں کو اجازت دے دیں کہ یہ سٹارٹ ہوا تھا آپ کو یاد ہے نا کہ صرف KP میں؟ تو ہمارا خیال تھا کہ بس یہ KP تک ہو رہا ہے اور ادھر ہم لوگ کچھ نہیں کرتے. اللہ نہ کرے وہ دن آئے. پھر ہم نے دیکھا نا کہ اسلام آباد میں دھماکے شروع ہوئے. اور پھر میں آخری اس پوائنٹ پہ آتا ہوں کہ یہ 2018 میں اپیزمنٹ کس نے کی تھی؟ اسی موصوف نے کی تھی نا. یہ صرف TTP کے ساتھ نہیں کی تھی. یہ بلوچ دہشت گرد جو ان کو بلوچ تو خیر کہنا ہی مناسب نہیں ہے کی کوئی قوم نہیں. بلوچستان کے جو دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ بھی یہ اپیزمنٹ کی. ان کو بھی واپس لایا گیا. ان کو بھی جیلوں سے لا کے چھوڑ کے واپس آباد کیا گیا. آج میرے فنگر ٹپس پہ وہ نام ہے جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جن کو چھوڑا گیا اور وہ دوبارہ جا کے فراری کیمپس میں گاڑی نہیں ہے اس کو ہم فراری کہتے ہیں ان کے کیمپس ہیں. آج بھی وہ ریاست پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں. آج بھی وہ معصوم لوگوں کا قتل و غارت کر رہے ہیں. آج بھی موسیٰ خیل میں عورتوں کا قتل کر رہے ہیں. یہ اپیزمنٹ آج بھی موسیٰ خیل میں عورتوں کا اور بچوں کا قتل کر رہے ہیں. تو کیا یہ اپیزمنٹ جو تھی یہ معافی کے قابل ہے؟ کیا آپ ایک جیتی ہوئی جنگ اور ایک ایسے ٹیررسٹ کے ساتھ ایک ایسے دہشت گرد کے ساتھ آپ جنگ لڑ رہے ہیں جو ہمارے سروں کے ساتھ فٹ بال کھیلتا ہے، آپ اس کے ساتھ جا کے اپیزمنٹ کرتے ہیں، سیلفیاں بناتے ہیں اور پھر اب جا کے کیا کہتے ہیں ان کو جیلوں سے چھوڑتے ہیں. اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ یہ گوریلا وارفیئر ہے. لوگ ری گروپ ہوتے ہیں، ری اسٹرینتھن ہوتے ہیں اور پھر ریاست پہ اسی طرح حملہ آور ہوتے ہیں. پھر میں آپ کے سوال کا جواب دے سکتا ہوں. تھینک یو جی. اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی اہم نیوز کانفرنس. کہا کہ ریاست کو کمزور کرنے والا بیانیہ اب ترک کرنا ہوگا. ریاست سب سے زیادہ اہم ہے. فیلڈ مارشل نے مدبرانہ اور دلیری کے ساتھ کئی گنا بڑے لیڈر ہونے کا نہ صرف ثبوت دیا بلکہ ایک بڑے دشمن کا مقابلہ کیا. بانی PTI کے اپنے بچے تو لندن میں ہے لیکن پاکستان میں گمراہی پھیلائی جا رہی ہے. ایک جماعت شہر کا اس وقت بیڑا غرق کرنے پہ تلی ہے. ضمنی انتخابات میں پنجاب میں اس جماعت کی مقبولیت کا بیانیہ سب نے دیکھ لیا. DGI SPR نے نیوز کانفرنس کی. اس کی 100% الفاظ میں جو ہے وہ اس کی معاونت بھی کرتا ہوں. ریاست نے معافی کا دروازہ کھلا چھوڑا ہوا ہے. اسلام آباد میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی اہم نیوز کانفرنس. کہا کہ ریاست سب سے زیادہ اہم ہے. یہ جنگ سیکیورٹی فورسز کی نہیں ریاست کی ہے. پاکستان کی ریاست اور فیلڈ مارشل کے خلاف بیانیہ بنایا گیا جو کہ ناقابل قبول ہے. اس کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ریاست ہوگی تو سیاست بھی ہوگی اور صحافت بھی. سرفراز بگٹی کی جانب سے اہم نیوز کانفرنس کی گئی. ان کی جانب سے کہا گیا کہ ریاست سب سے زیادہ اہم ہے. بلوچوں کو لا حاصل جنگ کی طرف دھکیلا گیا جو کہ ایک زیادہ بڑی دہشت گردی ہے. دہشت گردی کے واقعات ہوئے. بلوچستان کے 2 افسران بھی شہداء میں شامل ہیں. وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی جانب سے کہا گیا 280 سویلین کو بے دردی سے شہید کر دیا جاتا ہے. ہمیں ریاست کو کمزور کرنے والا بیانیہ اب ترک کرنا ہوگا. ماضی میں میری گاڑی پر بھی حملہ ہوا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.